वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन। सुभान अल्लाह। देखें अब ये इख्तिताम हो रहा है, ये एंडिंग पोर्शन है सूरह यूसुफ का। सूरह यूसुफ पूरा पस मंज़र आपके, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है, कितनी तकालीफ़ मसाइब व आलाम को बर्दाश्त फरमा रहे हैं। उसके बाद जाकर ये कैफियत पैदा हुई कि बाज़ रिवायात में इस बात का ज़िक्र है, आप अंदाज़ा कीजिए कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ और याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ बैतुल मक़दिस से मिस्र के अंदर दाखिल हुए तो सिर्फ़ इनकी तादाद 82 थी। कितनी तादाद थी? 82। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर गए हैं तो उनकी तादाद 6 लाख थी। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई। और याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि मेरा विसाल हो जाए तो मेरे ताबूत को बैतुल मक़दिस ले जाया जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी यही नसीहत फरमाई थी। आपके विसाल के बाद आपको दरियाए नील में ताबूत में रखा गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम 12 रास्ते बने और उन रास्तों से गुज़रने लगे अपने बनी इसराइल के तमाम कबीलों वालों के साथ, तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ताबूत वहाँ पाया तो ताबूत को भी अपने साथ ले गए। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मक़दिस में है। विसाल मिस्र में हुआ है, याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल भी इजिप्ट में हुआ है, लेकिन कब्र मुबारक को मुंतकिल कहाँ किया गया? बैतुल मक़दिस में। तो अब आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ये सब वाक़यात बयान करने के बाद कहता है, फरमाता है वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन। आप कितना ही चाहें, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ईमान नहीं लाएंगे। कुरान में जहाँ कहीं इस तरह कसरत का जिक्र है, इसका ये मतलब नहीं कि उस कसरत के मुकाबले में क़िल्लत है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बाद लोग समझते हैं कि अगर अक्सर लोग गुमराह हो गए तो अक्सर लोग तो फिर हिदायत पर नहीं होंगे। कुरान कहता है कसीर गुमराह हो गए, कसीर हिदायत के रास्ते पर हैं। तो अगर एक जगह बहुत से लोग जमा हो जाएं, गुमराह हों, तो हम कहेंगे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके बिलमुकाबिल हिदायत याफ्ता बहुत थोड़े हैं। हिदायत याफ्ता उनसे ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो फरमाया और अक्सर लोग नहीं जानते। वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन। अगरचे आप कितना ही चाहें ईमान लाने वाले नहीं होंगे। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दावत व तबलीग पर इनसे कोई उजरत का सवाल नहीं कर रहे। इस्लाम की दावत और तबलीग और दरस हिदायत पर शरअन उजरत तलब करना हराम है। उजरत तलब करना हराम है। अगर कोई किसी को कोई हदिया पेश कर देता है, ये शरअन जायज़ है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस्लाम की दावत और तबलीग में आपकी गुफ्तगू में असर डाल दे, तो इस सुन्नत नबविया को इख्तियार कर लें। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर। किसी उजरत के एवज़ के बदल के तलबगार बने बग़ैर अल्लाह के दीन की तरफ दावत दें तो आपका पैगाम लोगों के दिलों में अल्लाह के इज़्न से असर करेगा। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। नहीं है ये मगर नसीहत तमाम आलमीन के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आलम आलमीन की वाहिद और आलमीन आलम का जमा। कुल्लु मा सिवल्लाह फहुवा आलमुन। अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो एक आलम है। बच्चा माँ के पेट में है, वो बच्चे के लिए एक आलम है। हम दुनिया में हैं, ये हमारे लिए आलम दुनिया है। कब्र में हैं तो आलम बरज़ख है। बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन है। तमाम जहानों के लिए अल्लाह ने इस कुरान को नसीहत बनाया है। ये आयत अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर दलील है कि अब आलमीन के लिए कुरान के बाद कोई और नसीहत नाजिल नहीं की जाएगी।
اور مکہ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے اسے سینٹر آف گائیڈنس بنا دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، صبح و شام ان نشانیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، کبھی نظریں گزر رہی ہیں، کبھی خود ہو کر گزر رہے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اس کے باوجود ان نشانیوں سے اعراض کیا ہوا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے پہاڑ کی مانند سمندر میں چلتے ہوئے جہاز ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا، سونا بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، اور تمہارا اس کے فضل سے تلاش کرنا رزق کو، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کے ڈفرینسز، تمہارا اسکن اور کلر کا فرق، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام باتوں میں ہم نے علم والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ پورا ایک موضوع ہے، اللہ نے کن کن باتوں کو اپنی نشانی بنایا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، یہ ہواؤں کا چلنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن کا اتار چڑھاؤ، یہ رات اور دن اللہ کی نشانی ہیں، اور سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو جو اس کی نشانیاں ہیں تو سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا جس نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے، اور تم صرف اسی کی عبادت کرنا۔ سجدہ ہے، شکر اور سجدہ ادا کر لیجئے گا۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے آسمان پر بجلی کا کڑکنا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون اختیار کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت کو اور رحمت کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، جس سے یہ ہو کر گزر رہے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور اس سے انہوں نے اعراض کیا ہوا۔ تو آج رات جب سوئیں تو ذرا غور کیجئے گا، نیند کیا چیز ہے؟ بس آنکھ بند ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی اٹھ گئے ہم، اور صبح ہو چکی ہوتی ہے، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ بس موت کے بعد بھی قیامت کے دن اٹھنا ایسا ہی ہوگا۔ قرآن نے باس بعد الموت اور قیام بعد النوم، ان دونوں کو ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح کبھی سمندر میں جا کر جہازوں کو چلتا ہوا دیکھیں، اور اللہ کا اذن ہوتا ہے، ایک لہر پورا جہاز الٹ دیتی ہے۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ، الا وهم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مراد اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کرتے ہیں، اور یہودیوں نے ایسا ہی اختیار کیا۔ افامینوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، فرمایا کیا یہ اپنے آپ کو
اس بات سے معمون سمجھتے ہیں، بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے چھا جانے والا عذاب آ جائے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان کی موت کا لمحہ اچانک آ جائے. ساعت موت کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے. تو موت ایسے ہی آتی ہے، اچانک آ جاتی ہے موت. بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پلین کریش ہوتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. کوئی گمنام گولی لگتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. برین ہیمریج ہوتا ہے، توبہ کے بھی بعض اوقات موقع نہیں میسر آ پاتا. تو اللہ تعالیٰ سے حدیث میں ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی موت سے محفوظ فرمائے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا یہ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی آمد کا شعور. اب بڑی اہم آیت ہے اور سورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی، یہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے نا، یہ میرا راستہ ہے. کسی نئی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، کسی نئے دین کا اظہار نہیں فرما. وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے. تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور کیجئے کہ قرآن میں کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف پکارو، بلاؤ. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قل ھذہ سبیلی، جو حضور کا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہٹ کر اور کوئی راستہ. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کی طرف بلاتا ہوں؟ یہ فرض کفایہ ہے کہ اس امت میں کچھ افراد ایسے ہوں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنا آپ، سب کچھ دعوت الی اللہ کے لیے وقف کر دیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ توفیق ہر ایک کے نصیب میں اپنے زور بازو سے نہیں ہے. یہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، واضح دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں. انا، میں، ومن اتبعنی، اور قیامت تک جو میری اتباع کرتے رہیں گے. اللہ کی طرف بلائیں گے، میرے راستے کی طرف بلائیں گے. لا اسالکم علیہ اجرا، اس کی اجرت طلب نہیں کریں گے، اور بصیرت کے ساتھ بلائیں گے. اگر ہو سکے تو عہد کر لیں کہ ہم میں سے کون کون ہیں جو اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا علم، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی نسلیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت کے لیے وقف فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے داعی الی اللہ ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایسا چمکتا سورج ہیں جس نے پورے کائنات کو اپنے نور سے منور فرما دیا. سراج بھی ہیں اور منیر بھی ہیں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ مرد. عورتوں کو رسول نہیں بنایا گیا. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو نبوت عطا کی گئی
بعض اہل علم کی یہ رائے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی النساء 4 نبیات، عورتوں میں 4 نبیہ گزری ہیں۔ فرمایا حوا علیہ السلام، حضرت حوا اللہ کی نبی ہیں، و آسیہ اور حضرت سیدہ، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، و مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ قرآن میں ان کی طرف وحی کا ذکر موجود، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث اور یہ آیت ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ رسالت کی نفی کی گئی ہے، نبوت کی نفی نہیں کی گئی۔ صاحب شریعت، صاحب کتاب قرآن کہتا ہے ہم نے صرف مردوں کو بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھ لیں کہ قرآن کی اصطلاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت اور بعثت سے پہلے حضرت مریم پر بھی وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی وحی آئی، حضرت آسیہ پر بھی وحی آئی، لیکن اب یہ نبوت اور اللہ کی وحی کا سلسلہ بہر صورت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ الہام ہو سکتا ہے۔ فرمایا نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی، من اہل القرآن، بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کیا یہ لوگ زمین میں سیر و سیاحت نہیں کرتے؟ فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اور ایک اور جگہ ہے سورۃ الانعام میں، قل سیروا فی الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، پھر غور و فکر کرو۔ یہ ثم بتاتا ہے کہ وہاں ٹھہرو، قیام کرو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، ثم انظروا، غور و فکر کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام، تو تعویل الاحادیث، قوموں کا انجام کیا ہوا، ایتھیزم کا انجام کیا ہے، یہ علم ہے پورا، کسی بھی نظریے کا انجام کیا ہے، کارل مارکس نے جو نظریات پیش کیے انجام کیا ہوا، کمیونزم اور کیپٹلزم کا انجام کیا ہے، تو انجام کے اوپر توجہ ضرور رکھنی چاہیے۔ اب صورت مکمل ہو رہی، فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر ضرور بالضرور خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک جب نصیحت کرتے کرتے اللہ کے رسول اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب تو انہیں جھٹلا ہی دیا گیا ہے، اب تو ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اندازہ ہو گیا کہ اب تو لوگوں نے ہمیں جھٹلا دیا ہے، اب کوئی مددگار، کوئی ناصر ہمارا، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ تو جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی، بس اس مدد کی طرف ہی انسان کو لو لگا کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، بس بچا لیا گیا اسے جس کو ہم نے چاہا تھا۔ سبحان اللہ، تو جس کو ہم نے چاہا اسے بچا لیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا اس قوم سے جو جرم کرنے والے ہیں۔ گناہ اللہ کے بالمقابل جرم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اختتام فرما رہا ہے سورہ یوسف کا، اور پوری سورت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں فرمایا نا کہ جاءہم نصرنا، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ وہی ہے، آج بھی تمہاری مدد و نصرت پر قادر ہے۔ اور ان انبیاء علیہم السلام کے طفیل، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، اللہ کی مدد و نصرت آج بھی پہنچتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا بلا شبہ ان قصص میں، ان واقعات میں، یہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان، انبیاء علیہم السلام کے قصص، اس میں عبرت ہے۔ کیا ہے؟
اللہ نے یہ واقعے کیوں بیان فرمائے ہیں؟ عبرتن، کس کے لیے؟ لب عربی میں کہتے ہیں عقل کو، تو لِأُولِي الْأَلْبَابِ ان کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نعوذ باللہ گھڑ لی گئی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے نازل کی گئیں، یہود کو بتایا جا رہا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کی تفصیل اس قرآن میں بیان فرما دی، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود۔ وہدن، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی طرف لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، اٹس سیلف ہدایت ہے۔ ورحمہ، اور کیا ہے؟ کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ تو الحمدللہ آج سورہ یوسف ہماری مکمل ہوئی۔